बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनीफ रहमान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं खैबर एट 7। नाज़रीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा मौजू होगा वो PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से हम अपने तज्ज़ियाकारों से सवाल पूछेंगे, उनका तज्ज़िया लेंगे कि आया ये गिरफ्तारियाँ वाक़ईतन सियासी इंतकाम है या कोई जुर्म का इर्तिकाब हुआ है जिसकी बुनियाद पर इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी है, इससे पहले हमने आज़म सवाती की गिरफ़्तारी देखी, उससे पहले शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी, और लग ये रहा है कि शायद ये सिलसिला जो है ये इलेक्शन तक जारी रहे या शायद इलेक्शन के बाद भी ये सिलसिला जारी रहे। सियासी पार्टियों के लोगों को गिरफ्तार करना माजी में भी हमने देखा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, ANP, दीगर जितनी जमातें हैं, वक्तन फ़वक्तन इन तमाम सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अलमिया पाकिस्तान का नाज़रीन ये है कि जब कोई अपोजिशन में होता है तो गिरफ़्तारियाँ भी उनकी होती है, उनके ख़िलाफ़ केसेस भी बनते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया पर हमें शवाहिद भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो पता नहीं फिर क्या हो जाता है कि वो तमाम तर बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि उनके केसेस गलत थे। तो ये हमारा पहला मौजू होगा, इस पर हम अपने तज्ज़ियाकारों से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, दूसरा जो सबसे अहम मौजू इस वक्त पाकिस्तान का है वो है मईशत और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की मईशत पर असरात क्या हैं। पाकिस्तान जो है माशी तौर पर किस तरफ जा रहा है, हमारा माशी मुस्तकबिल क्या है, IMF जो है वो पाकिस्तान से क्या मुतालबे कर रहा है और पाकिस्तान आया उन मुतालबात को पूरे करने की पोजीशन में है या भी नहीं। ये तमाम तर सवालात भी हम आज प्रोग्राम में जो है वो पूछेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से, और मईशत और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से आज हम तज्ज़ियाकारों का तज्ज़िया लेंगे। नाज़रीन, जो तीसरा हमारा मौजू है वो है सियासी वाबस्तगी और निगरान सेटअप, इलेक्शन पर इसके असरात। हमने देखा कि जो निगरां काबीना बनाई गई पंजाब में पख्तूनख्वा में, कहा यह जा रहा है कि सियासी पार्टियों के लोगों को बाकायदा काबीना में शामिल किया गया है। तो इसके असरात इलेक्शन पर क्या होंगे, इलेक्शन वाक़ईतन शफाफ हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन जो है आया उनको शफाफ इंतखाबात कराने में कोई रुकावट तो नहीं बनेगी। ये हमारा एक तीसरा मौजू होगा। और चौथा और आखिरी मौजू नाज़रीन हमारा है कि वफाक और सूबे पख्तूनख्वा के दरमियान हमेशा से मामलात जो है वो ख़राब रहे हैं। पख्तूनख्वा की जो भी हुकूमत रही माजी में, उनका ये गिला शिकवा रहा है कि वफाकी हुकूमत हमारे मामूली मामलात जो है उसमें ताउन नहीं करती, और इसी तरह जो वर्किंग रिलेशन है पख्तूनख्वा सूबे का और वफाक का वो हमेशा से बुरा रहा है। अगरचे पिछली हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में भी थी और सूबे में भी थी, लेकिन जो तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह माली मामलात जो है वो पख्तूनख्वा सूबे के शायद दुरुस्त हो पाएंगे, लेकिन वो ना हो सके। इन तमाम तर मौज़ूआत पर नाज़रीन आज हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाता चलूँ। पेशावर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सीनियर, आप उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके तज़्ज़िये तबसरे भी देखते हैं, सुनते हैं और वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं। पेशावर स्टूडियो में मौजूद होंगे वक़ास शाह साहब। शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शरीक हैं। और इसी तरह नाज़रीन हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी हमारे स्क्रीन पर आपको वक्तन फ़वक्तन नज़र आते हैं। हमारे मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार शम्स मोमन से। मोमन साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, आप प्रोग्राम में शरीक हैं। और नाज़रीन तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो स्काइप के ज़रिए हमारे साथ लाइन पर होंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर उनकी गहरी नज़र होती है और वो बहुत तफसील से इस हवाले से लिखते भी हैं, और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उस पर भी उनके तज़्ज़िये तबसरे आप हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम में देखते हैं। हमारे लिए इंतहाई मोहतरम जनाब मुबारक ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका तज़्ज़िया भी आपके सामने रखेंगे। आप तमाम तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। आगाज़ में चाहूँगा वक़ास शाह साहब से। वक़ास शाह साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो प्रोग्राम का पहला सवाल जो कि मैं तमाम पैनलिस्ट के सामने रखूँगा, पहला सवाल ये है कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है या वाक़ईतन आप समझते हैं कि उनसे कोई जुर्म सरजद हुआ है? शाह साहब। जी हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया। जैसे लग रहा है जो वफाकी वज़रा हैं PDM से ताल्लुक़ है उनका,
ان کے جو بیانات ہیں تو ان سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور وہ ہر حال میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، ان کی آواز خاموش کرانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا، اور اب خیبر پختونخوا تک آ گئے ہیں، جو سلسلہ ہے وہ خیبر پختونخوا تک آ پہنچا ہے۔ اور آج ہی نیب نے علی امین گنڈاپور صاحب کی فیملی کے حوالے سے جو ان کی جائیداد وغیرہ اور ان کی جو پراپرٹی ہے، تو اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اڈیرہ سے ڈیٹیل طلب کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو ظاہری بات ہے، اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف یہ حکومت کر رہی ہے، اس سے پہلے جب اس سے جو پچھلی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے بھی یہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی۔ رانا ثناء اللہ اور جتنے بھی لوگ تھے تو ان کے اوپر کیسز بنائے تھے، تو وہی سلسلہ جاری ہے۔ میرے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سبق نہیں سیکھا، ان کے ساتھ جو پچھلے حکومت میں ہوا وہی اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ نظر ہے کہ موجودہ سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ایک سیاسی انتقام ہے، اور پچھلی حکومتوں میں بھی یہ رویہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اور ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے۔ شمس مومن صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فواد چودھری صاحب، اعظم سواتی، شہباز گل، یا اب جو پختونخوا تک بات پہنچ چکی ہے جیسا کہ وقاص شاہ صاحب نے کہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سیاسی انتقام ہی ہے؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیاسی جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، ان کے رویے پوزیشن کی جانب کوئی بہت زیادہ برداشت والے نہیں ہوتے، تو آپ اس کو سیاسی انتقام سمجھتے ہیں، یا آپ واقعات نہیں سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا وہ بیان جس میں وہ الیکشن کمیشن کے افسران کو، ان کی فیملیز کو باقاعدہ دھمکا رہے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک جرم ہے اور اس جرم کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ تو محمد صاحب، آپ کا اس حوالے سے کیا تجزیہ ہے؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب۔ میرے خیال میں جس طرح وقاص شاہ صاحب نے کہا کہ ہماری کسی بھی حکومت نے ماضی سے یا تاریخ سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، خاص کر اگر ہم بات کریں اعظم سواتی صاحب کی یا شہباز گل کی، تو اس میں تو حکومت جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ کڑے کر دیے تھے کہ ان کو تو ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ ایک ایک بندے کے خلاف جو ہے درجنوں جگہ پر اور مختلف صوبوں میں، ملک کے کونے کونے میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو یہ تو حکومت کا کام نہیں تھا۔ جن لوگوں نے کیا تھا، ابھی تک ہر ایک کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے ان کو گرفتار کروایا تھا، اور ابھی تک ان کو کیوں جو ہے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں۔ جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے، میرے خیال میں الیکشن کمیشن جیسے ایک آئینی اور معزز ادارے کو اتنا ایک سیاسی شخص کے خلاف جو ہے اتنا فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر یہ سیاسی انتقام بھی ہے، حکومت تو چاہتی ہوگی کہ وہ اپنے ان لوگوں سے انتقام لے لے جنہوں نے ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا تھا، نواز شریف سے لے کے مریم نواز تک، سعد رفیق تک، خواجہ آصف تک، اور باقی احسن اقبال، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، ان سب لوگوں کو مختلف ادوار میں 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے تک جیلوں میں رکھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آئینی ادارے جو ہے اس میں ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کیوں آمادہ ہوتے ہیں؟ اگر انہوں نے خود جو ہے اپنی حد تک جو ہے محسوس کی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ خود ان کے پاس ظاہر ہے، الیکشن کمیشن کے پاس وہ چونکہ ایک آئینی ادارہ ہے، ان کے پاس اختیارات ہے، تو ان کو بلا لیتے، اپنے طور پہ ان کو سزا دلوانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اس طرح جس طرح حکومت سے ان کو گرفتار کرواتے ہیں، جس سے حکومت کی بھی بدنامی ہوتی ہے، باقی اداروں کی بھی بدنامی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے۔ پہلی حکومت نے، یعنی جو سابقہ حکومت ہے، انہوں نے بہت زیادہ کی تھی، لیکن موجودہ حکومت کا ابھی تک جو ریکارڈ ہے تو وہ بھی کچھ زیادہ تحسین آمیز نہیں ہے۔ یہ رویے پاکستان میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے، بلکہ پاکستان اگر ہم دیکھیں تو معاملات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے یہ پاکستان کے لیے کسی طور بھی درست نہیں ہونی چاہیے۔ مبارک زیب صاحب کے سامنے بھی یہی سوال رکھتے ہیں، ان کا تجزیہ کیا ہے؟ اچھا، مبارک زیب صاحب سے بھی یقیناً ہم یہ سوال پوچھیں گے، تو لیکن وقاص شاہ صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو موجودہ گرفتاریاں ہیں، آنے والے الیکشن کے حوالے سے اگر ہم اس پر بات کریں تو کیا الیکشن پر یہ تمام تر گرفتاریاں اثر انداز ہو سکتی ہے وقاص شاہ صاحب؟
جی حنیف صاحب، بالکل یہ یقینی طور پر اثر انداز ہوں گی آئندہ الیکشن پر، اور کیونکہ اس سے ایک میسج آتا ہے اور وہ میسج بہت خطرناک ہے پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان میں ہم خیبر پختونخوا کا کچھ حصہ یا بلوچستان کا اگر آپ چھوڑ کے باقی پنجاب کی حد تک اگر ہم بات کریں، یا سندھ بھی زیادہ تر کراچی وغیرہ، تو وہاں پر ایک پرسیپشن ہے کہ جس سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہ الیکشن جیتتی ہے، اور اسی پرسیپشن کے نیچے اس کے تحت پھر مختلف جو الیکٹیبلز ہیں یا مختلف سیاسی خاندان ہیں تو وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کا انتخاب کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس حد تک یہ بالکل یہ جو پریشر ہے تو یہ ان سیاستدانوں پر ضرور ہوگی جو کہ الیکٹیبلز ہیں اور جن کی پوری سیاست اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے سیاست کرتے ہیں، تو اور یہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو ایک میسج تو ضرور گیا ہے کہ جو دوسرے ایون پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کو بھی یہ میسج گیا ہے، اور بھی تھوڑے سے خوفزدہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ یقینی طور پر آئندہ الیکشن میں، اب یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ الیکشن کب ہوتی ہے اور الیکشن تک ماحول کیسا ہوتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جلسے کر لیتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کچھ ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے، لیکن جو حالات ہیں میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوگا ان گرفتاریوں کی وجہ سے، ان کے سینئر رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، سیاسی انتقام ہے ہمارے پینلسٹ کا یہ کہنا ہے، اور یہ سیاسی انتقام جو ہے وہ ماضی میں بھی رہا ہے اور بدقسمتی سے اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ شمس محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے الیکشن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آیا ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا، یا بقول تحریک انصاف کے لیڈران کے کہ وہی ہماری گرفتاریوں کی وجہ سے ہمارا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے، ہم اور بھی پاپولر ہو رہے ہیں، لوگ جو ہے ہماری طرف مزید کھینچے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ گرفتاری ہیں اس کے الیکشن پر کیا اثرات ہوں گے؟ شمس محمد صاحب۔ حنیف الرحمان صاحب، دو بات ہے۔ ایک تو یہ کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہے وہ تو اصل گرفتاریاں نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کے خلاف اب تک کرپشن کے الزامات ہے، جس میں بذات خود عمران خان صاحب شامل ہے، تو شخانہ کیس کو آپ لے لے، فارن فنڈنگ کیس کو لے لے، ڈائریکٹ چونکہ وہ چیئرمین تھے تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، تو شخانہ میں تو وہ بالکل براہ راست جو ہے وہ ملوث ابھی تک دکھائی دی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس میں باقاعدہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ لیکن حکومت کی کمزوری اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہیں، اور ان کے اپنے جو کارکن ہیں، خاص کر مسلم لیگ نون کے، بلکہ پی ڈی ایم کے باقی جماعتوں کے کارکن بھی، تو ہر ایک کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید عمران خان ابھی تک جس انداز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ جب بھی ایک طرف دن کو وہ اعلان کرتے ہیں کہ حکومت مجھے گرفتار کروانا چاہتی ہے، اور شام کو پھر اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ہوتے ہیں، پہلے بنی گالہ میں ہوتے تھے، آج کل زمان پارک میں، تو وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اپنے کارکنوں کو جمع کرتے ہیں کہ مجھے گرفتاری سے بچایا جائے۔ تو یہ کب تک یہ بلی چوہے کا کھیل کب تک جاری رہے گا؟ اس کے بھی منفی ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے کارکنوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تو وہ ایک طرح سے اس پہ ان کو حوصلہ مل رہا ہے کہ شاید ہمیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے، یا ہمارا جو اصل لیڈر ہے یا جس کو وہ ریڈ لائن کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری وغیرہ کی گرفتاری بھی میرا نہیں خیال کہ یہ پی ڈی ایم کے لیے کوئی فائدے کا باعث بن سکتی ہے، البتہ یہ ہے کہ اس قسم کی گرفتاریوں سے ان کی سیاست پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، جس طرح آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ باقی ظاہر ہے پورے ملک میں اس کا اور ان کا اپنا جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو جس طرح اٹھاتے ہیں، جس طرح ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جس طرح اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں اس قسم کے ہاتھ ڈالنا کہ جب تک آپ کے ساتھ ٹھوس ثبوت نہ ہو، انہوں نے تقریباً 4 سال حکومت کی ہے، تو اس حکومت کے دوران اگر انہوں نے کوئی بلنڈرز کیے ہیں، کوئی غلطیاں کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، تو اس کو سامنے لا کر گرفتاری کرنی چاہیے تھی۔ اسی طرح صرف زبانی باتوں پہ اور خالی خولی اعلانات پہ کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کرنا یہ مناسب رویہ نہیں ہے، اور نہ ان کی تحسین کی جا سکتی ہے۔ ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر کارروائی ہونی چاہیے، اور اس طرح کے رویے جو ہے پاکستان کی سیاست پر بڑے منفی اثرات جو ہے اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور پروگرام میں جو دوسرے موضوعات ہیں باقی سوالات ہیں اس پر بھی اپنے تجزیہ کاروں کا تجزیہ لیں گے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ یہی سوال ہم سامنے رکھیں گے مبارک زیب صاحب کے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ جو سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہیں
یہ سیاسی انتقام ہے یا واقعتاً کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات الیکشن پر کیا ہو سکتے ہیں؟ مبارک زیب صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی مبارک صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں ہمارے دیگر پینلسٹ نے بھی اس پر گفتگو کی، آپ فرمائیے گا کہ فواد چودھری صاحب سمیت جو دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے لیڈران کو گرفتار کیا گیا ہے، موجودہ گرفتاریاں جو ہیں آپ اس کو ایک سیاسی انتقام سمجھتے ہیں یا واقعتاً کوئی جرم ہوا ہے؟ جس طرح کہ فواد چودھری صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک گفتگو کی اور گفتگو میں انہوں نے باقاعدہ ڈرایا دھمکایا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ سیاسی انتقام ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً کوئی جرم ہوا ہے؟ دیکھو انیل صاحب، اس وقت ایشو یہ ہے کہ دو صوبوں میں جو ہے وہ صوبائی الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ چکے ہیں، تو اس ٹائم پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کسی بھی کے رکن یا ایکٹیوسٹ یا ممبر کو اریسٹ کرنا یا اس کے خلاف کیسز بنانا، تو میرے خیال میں یہ ڈیموکریٹکلی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہ کیونکہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں اور پھر آپ کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کام ہوتا ہی یہی نہیں کہ آپ جو ہے مخالف پارٹی، چونکہ اس وقت 1 پارٹی ورسز 12 پارٹیوں کا ایک وہ بن گیا ہے کہ ایک پارٹی ایک طرف ہے اور 12 پارٹیوں کا ایک کولیشن بنا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ویسے بھی پولیٹیکلی اسپیکنگ یہ اچھی اومن نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے ایک ہمارے جیسے ملکوں کے لیے جہاں پہ ڈیموکریسی ابھی فلورش ہونی ہے، ابھی اسٹیبلش ہونی ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں، ہم کسی پولیٹیکل فگر کسی بھی اگر انڈیویجول کا نام نہ بھی لے تو اس سے ہٹ کے بھی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس سٹیج پہ۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی تو انہوں نے اپنے تمام کیسز جو نیب میں بنے ہوئے تھے دونوں پارٹیوں کے، وہ ایسے سوئپٹلی وہ سارے کیسز ختم ہو گئے۔ اب اس کا اگر ایک طرف آپ کیسز جو فائنینشیل کرائمز سے ریلیٹڈ تھے، جو پچھلے کئی سالوں سے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے اتنی کوئکلی اور اتنی سپیڈی طریقے سے وہ ختم کرا دیے، تو اپنی لیے اتنا سپیڈی جسٹس اور دوسروں کے لیے دوسرے طریقے کا اپروچ کرنا یا اس کو چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر ان کو پھر اس طرح ایف آئی آر کرنا یا اس کو اریسٹ کرنا یا اس کو اس پہ بیچنا، میرے خیال میں ایک جمہوریت کے لیے اور جو ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا یہ مبارک زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے لیے انصاف اور دوسرے کے لیے جو ہے وہ باقی دوسری جو راستے ہیں وہ کھولے جاتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایک تاثر موجود ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتی ہے ان کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ باہر بھی آ جاتے ہیں اور وہ دودھ کے دلہے بن جاتے ہیں، اور جو ان سے فاصلہ رکھتے ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے اور کیسز بھی بنتے ہیں؟ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ آیا کسی کے کہنے پر ہو رہی ہیں؟ یہ میں کسی کنکلوژن پہ جمپ نہیں کر سکتا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں، انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے آفیشلز کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی ہیں، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیسس بنی ہے ان کے اریسٹ کی، اس کی ایف آئی آر کی۔ اب وہ ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ سٹیٹمنٹ ہمیں دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا۔ یقیناً ایک متنازع سٹیٹمنٹ ہے اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ سے یقیناً جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ وقار شاہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر جو تاثر موجود ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے تو وہ دودھ کو دھلا ہوا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے فاصلے پہ ہے وہ گرفتاریاں بھی، کیسز بھی اور پروپیگنڈا بھی، غدار بھی، اس طرح کے معاملات ہمارے پاکستان میں بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ گرفتاریاں واقعتاً الیکشن کمیشن ہی کی منشا پر ہوئے ہیں یا کسی کے کہنے پہ ہوئے ہیں؟
جی حنیف صاحب، میرے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، البتہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہے ان سب کو پتہ ہے کہ یہ گرفتاریاں کیسے ہوتی ہے، کون کرتا ہے، کہاں سے پریشر آتا ہے. تو میرے خیال میں تو بچہ جانتا ہے، اگر ہم نہ بھی کہیں تو سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو پتہ ہے. جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن کی تو اتنی اختیار ہے اور ان کی اتنی وقت ہے کہ قاسم سوری صاحب کے حوالے سے جو ان کا کیس تھا تو وہ 4 سال سٹے پہ، یعنی انہوں نے ڈپٹی اسپیکر بھی بن گئے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے. اس کے علاوہ میں درجنوں آپ کو کیسز کے مثال دے سکتا ہوں کہ جہاں پر الیکشن کمیشن بالکل بے اختیار نظر آئی ہمیں. تو اسی لیے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جو لوگ ہیں اسی لیے قریب جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتیں، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لے لیا تو ہمارے اوپر کیسز بنیں گے، غداری کے مقدمے بنیں گے. لیکن اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے تو ہمیں نہ صرف محب وطن ہونے کا تمغہ مل جائے گا بلکہ وزارتیں بھی ملے گی، ہم سیٹ بھی جیت جائیں گے. اور یہ تو بدقسمتی سے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں MMA کے دور سے لے کر آج تک جو میں الیکشن کور کر رہا ہوں، جو میں نے الیکشن کور کی ہے، تو مجھے تو یہی نظر آیا کہ MMA کی حکومت جب آ رہی تھی تو اس سے پہلے یہ پروپیگنڈا کیا گیا مختلف. اس ٹائم پر تو اتنے خیر وہ نہیں تھے پرائیویٹ میڈیا چینل، لیکن پھر بھی میڈیا کے اوپر میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا کہ MMA کی حکومت آ رہی ہے. خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آ رہی تھی تب بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ANP اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی. اس کے بعد جب 2013 میں انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات سے پہلے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون آئے گا کون حکومت بنائے گی اس صوبے میں، اور یہی 2018 میں ہوا. اور ابھی 2023 میں اگر الیکشن ہونے ہیں، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید PDM کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، تو اسی وجہ سے PDM یہ پروگرام کے دوسرے موضوع معاشی صورتحال پہ یقیناً آنا چاہوں گا، لیکن مختصر میں چاہوں گا کہ شمس مومن صاحب بھی اس پر گفتگو کریں. مومن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، گرفتاریاں کسی کے کہنے پر ہو رہی ہیں یا نہیں؟ میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دو جو گرفتاریاں ہوئی تھی اعظم سواتی صاحب اور شہباز گل کی، وہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ان اداروں کے خلاف باتیں کی تھی، ان میں ان پر مقدمہ بغاوت کا بھی بنا وغیرہ وغیرہ. لیکن جہاں تک فواد چودھری کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کے کہنے پر ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے سیکرٹری نے اس کے خلاف FIR درج کی ہے، وہ باقاعدہ مدعی ہے، تو ہم کسی اور کا نام کیوں لے لیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض جماعتوں کو جب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو اس طرح ہوتا ہے یا اس طرح ہوتا ہے. اب میرے خیال میں ہمیں ماضی کی بجائے حال اور مستقبل پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جس طرح نومبر میں جنرل باجوہ صاحب نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا اپنے پچھلے گناہوں کا، اور پھر اعلان کیا کہ آج کے بعد اس طرح نہیں ہوگا. تو اس وقت بھی ہم نے لکھا تھا اور ابھی بھی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اب غیر جانبدار ہے. ابھی تک تو میرے خیال میں ہمارے پاس کسی کے پاس اس طرح کے ثبوت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا عدلیہ کو پریشرائز کیا ہو یا حکومتوں کو کیا ہو یا کسی اور ادارے کو کیا ہو، الیکشن کمیشن سمیت. لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے خیال میں 1-2 مہینے یا 4 مہینے کافی نہیں ہے، اور یہ ایک طویل سفر ہے. جس طرح 70 سال سے ان کی انٹرفیئرنس ابھی تک چلی آ رہی ہے، تو اس کو کم از کم 2-4 سال جو ہے اس کو ثابت کرنے میں لگیں گے. لہٰذا ایک اور بات بھی ہے سر کہ اس میں بعض پارٹیاں تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا ہوگا. محمد صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. اب انتہائی اہم موضوع معاشی صورتحال، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت اور اس کی پاکستان کی معیشت پر اثرات کیا ہے، یہ موضوع ہم وہ شامل کریں گے پروگرام میں. مبارک زیب صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ معاشی صورتحال پر لکھتے بھی ہیں اور ان کے رائٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں. مبارک زیب صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے، پاکستان پر اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں، آنے والے کچھ مہینوں میں، دنوں میں مزید کیا آپ دیکھتے ہیں معاشی صورتحال پاکستان کی؟ مبارک زیب صاحب. جی حنیف صاحب، میں اس پہ کیا تبصرہ کروں گا جو اس حکومت کا پہلا فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب پچھلے 3-4-5 دنوں سے جو ہے نا پوری کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ویسے بھی جو باتیں وہ کر رہے ہیں، اس نے تو پورا ایک چارج شیٹ بنا دیا اسحاق ڈار کے خلاف کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہوئی ہے ڈالر کی، اور یہ جو شارٹیجز بن گئی ہیں ڈالر کی، یا جو پورٹس پہ
جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز جو ہے وہ پائل اپ ہو رہی ہیں اور انڈسٹریل پروڈکٹس کی، را مٹیریل کی اور لگژری گاڑیاں جو ہے وہ کلیئر ہو رہے ہیں. تو یہ جو پالیسیز ہے، اس پالیسیز کا جو نتیجہ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے کہ ملک میں جو ہے انڈسٹریز جو ہے وہ آپ کے بند ہو رہے ہیں، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، آپ کے ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے اس کے پروڈکشن کم ہو گئی ہے. تو اس کے بہت سارے اثرات ہیں. پھر ملک میں جو انفلیشن ہے وہ مزید آگے بڑھے گی. آلریڈی 40-50 سال کے ریکارڈ جو ہے وہ انفلیشن کے ٹوٹ گئے اس پچھلے 10 مہینوں میں. تو اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشی جو پچھلے 10 ماہ میں معاشی بحران جو اس ملک میں آیا، اب اس کے خود دونوں فائنانس منسٹر جو اس موجودہ حکومت کے، جو دونوں کا تعلق PMLN پارٹی سے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ جو حالات بن گئے. آپ نے آنے والے ٹائم کا بھی پوچھا، تو آنے والے ٹائم میں بھی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی قیمت جیسے آج کے دن میں صرف 11 روپے ڈالر کی قیمت جو ہے مزید کم ہو گئی ہے. تو وہ یہ 300 تک بڑے آرام سے چلا جائے گا، کیونکہ انسٹیبلٹی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ملک میں. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اکنامک انسٹیبلٹی اس کا ریزلٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو اشاریے ہیں اکانومی کے وہ خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ کی انڈسٹری 3 ماہ سے آپ کی معاشی صورتحال مزید ابتر ہوگی، اور خدا نہ خواستہ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ زیادہ پریشان کن ہوگی عوام کے لیے. وقاص شاہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو معاشی صورتحال اس وقت ہے، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت، آپ دیکھیں کہ دن بدن روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اثرات آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی عوام پر، پاکستان پر اس کے؟ لیکن چھوٹی سی بریک کی طرف جانا چاہوں گا وقاص شاہ صاحب، اس کے بعد آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہی سوال جو ہے وہ باقی پینلسٹ کے سامنے بھی رکھیں گے. چھوٹی سی بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. وقاص شاہ صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. وہی سوال جو مبارک زیب صاحب سے میں پوچھا کہ معاشی صورتحال کے اثرات آپ کیا ملک پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. وقاص شاہ صاحب. بالکل حنیف صاحب، معاشی صورتحال میں خرابی کا جو پریشر ہے، جو بوجھ ہو، تو یقیناً غریب طبقے پر ہی پڑے گا، کیونکہ جو ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، جرنیل ہیں، جج صاحبان ہیں، اور دوسرے جو سرکاری بیوروکریٹس ہیں، تو وہ تو یعنی ان پہ تو اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے جو ان کے الاؤنسز ہیں وہ بڑھا دیں گے، اپنی سیلری میں اضافہ کر دیں گے، ان پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا. وہ نہ تو بجلی کے بل دیتے ہیں، نہ جو اپنے گاڑیوں میں ان کا فیول ہے وہ ڈلواتے ہیں، وہ تو سرکار کے خزانے سے آتے ہیں. وہ ایک قسم کے مفخور طبقہ ہے. اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے تو غریب طبقے پر ہے، اور جو تاجر ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، یا جو دیہڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، چھوٹی موٹی ملازمتیں کرتے ہیں، تو ان کا بیڑا غرق ہے اس 10 مہینوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، جس کی طرف مبارک زیب صاحب نے بھی اشارہ کیا. لیکن یہ حالات مزید خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ملک میں انسٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ایک سیاسی جماعت، جس طرح مبارک زیب صاحب نے کہا کہ ایک جماعت ایک طرف ہے اور 12 جماعتیں دوسری طرف، ایک جماعت جو پاکستان کی ابھی موجودہ جو پارلیمنٹ تھی، تو اس میں سب سے بڑی جماعت تھی عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف، وہ الیکشن چاہتی ہے. چونکہ الیکشن ایئر ہے تو الیکشن کرنے دیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. اس کے بعد جو حکومت آتی ہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن جب تک آپ الیکشن روکے رکھیں، بہت ضروری ہے آپ کا کہنا، یہ ہے آپ کا تجزیہ ہم نے سنا. اشرف سمند صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ سر، میں تھوڑا سا ان سے اختلاف کروں گا. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ڈالر کا جو ریٹ بڑا ہے، اگر ہم دیکھ لیں کہ 9 اپریل کو، یعنی جب عدم اعتماد کامیاب ہو رہا تھا، تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 238 روپے پہ، اور اب تقریباً 8 مہینے یا 9 مہینے بعد جو ہے وہ پہنچا ہے 265 پہ. تو میرا نہیں خیال کہ یہ 20 یا 25 روپے کا جو اضافہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ اضافہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ یہ IMF کے مطالبے پہ کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک آپ IMF کے ساتھ آپ کا پروگرام جو ہے وہ نہیں چل رہا ہو، تو باقی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ بھی آپ پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، اور آپ کی ریگولیرٹی کے لیے وہ بہت ضروری ہے. تو IMF والے چونکہ 31 تاریخ کو آ رہے ہیں،
اگر ان کے ساتھ اپنا پروگرام جو ہے وہ جاری رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری طرف جنیوا میں جو وعدے کیے ہیں دنیا کے ممالک نے سیلاب فنڈ کے لیے, ان میں سے اگر 20-30% ڈالر بھی جو ہے وہ پاکستان کو ملتے ہیں تو یہ عارضی طور پہ تو ظاہر ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ آئے گی, اس کے ساتھ 2-3 مہینے 4 مہینے شاید بہت مشکل ہو. لیکن فاروق سلیم صاحب کا ایک ٹویٹ میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ امپورٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی, ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بڑھ جائے گی. IMF کا جو جائزہ کے لیے ٹیم آ رہی ہے ان کے مطالبات پہلے سے ظاہر ہے پورے کیے, کیونکہ سب سے بڑا مطالبہ ان کا یہی تھا کہ ڈالر کو آپ اپنے طور پہ رہنے دیں, مارکیٹ ریٹ پہ رہنے دیں, ان کو کنٹرول نہ کریں, کیپ ختم کر دیں. تو کیپ انہوں نے پہلے سے ختم کر دیا. مہنگائی میں اضافہ تو ہوگا لیکن یہ عارضی ہوگا اور انشاءاللہ مشکلات جو ہے قوم کی وہ کم ہو جائے گی. اس کے ساتھ صرف شرط یہی ہے کہ گورننس میں ابھی تک بہت زیادہ فلاز نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گورننس کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن آپ نے چونکہ بڑے اہم نقطے اٹھائے اور مبارک زیب صاحب چونکہ اس تمام تر معاشی صورتحال کو بہت قریب سے دیکھتے بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے. مبارک زیب صاحب, آپ شمس محمد صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے جو نقطے انہوں نے اٹھائے اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے سر ہمیں؟ نہیں, میرے خیال میں شمس صاحب کی کچھ بیسک انفارمیشن کی کریکشن ضروری ہے. یہ جب 9 اپریل میں ڈالر کی پیرٹی جو تھی وہ $182 تھی, یعنی 182 روپیز پاکستانی ایک ڈالر کے ایکویولنٹ تھی, یہ 238 نہیں تھی. اس کے پہلے یہ انفارمیشن کے کریکشن میں کرا دو, اسے کو یہ پبلک انفارمیشن ہے, یہ اویلیبل ہے, نیٹ پہ چیک کرو کہ 9 اپریل کو جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا تو اس وقت ڈالر روپے کی پیرٹی جو ہے وہ 238 نہیں تھی بلکہ وہ 182 تھی یا 186 اوپن مارکیٹ میں مل رہی تھی. پہلی کریکشن تو یہ کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو یہ پالیٹکس کھیلا گیا, یہ جو PMLN نے پالیٹکس کھیلا, انہوں نے جو IMF کا پروگرام ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا, کیونکہ IMF کے پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں جو آبویس تھا. جب مفتاح اسماعیل ان کو امپلیمنٹ کر رہا تھا وہ چیزیں ہو رہی تھی تو اس نے 7th ریویو تو کروا دیا تھا, 6th اور 7th ریویو تو مفتاح اسماعیل نے کروایا تھا. بات آ گئی 8ویں اور 9ویں ریویو کے اوپر رک گئی, اور کیوں رک گئی؟ کیونکہ اسلام نے وہ سارے پالیسیز کی جو اینٹی IMF تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے, اور جو بیوروکریٹ جو نیگوشیٹ کر رہے. اب IMF چاہ کیا رہے تھے؟ IMF یہ چاہ رہے تھے کہ آپ بجلی کے ریٹس بڑھا دیں, IMF یہ چاہ رہے تھے کہ آپ گیس کے ریٹ بڑھائیں, IMF یہ چاہ رہے تھے کہ آپ اوپن ایکسچینج ریٹ کو اوپن رکھیں. ڈار صاحب جو تھے وہ لندن سے جب آ رہے تھے وہاں سے وہ ایکسپورٹر کو تھریٹ کر رہے تھے کہ میں ڈالر کو 150 پہ لے کر آؤں گا, تو ظاہر ہے لوگوں نے اپنے ڈالرز جو ہے وہ رکوا دیے. تو یہ غلط پالیسی تھی اور یہ غلط سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے دیا تھا. لیکن اب ان چیزوں پہ لوگ نہیں جا رہے کہ ڈار کی اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے کتنے اکانومی یا مارکیٹ میں جو ہے ڈسٹربنس آ گئی, ڈسرپشن آ گئی, لوگوں نے اپنے ڈالر کو روک دیے. اب آپ نے کیپنگ تو ختم کر دی, لیکن اس کیپنگ کو ختم کرنے کے بعد آلریڈی مارکیٹ آپ کا اتنا ولیٹائل ہو چکا تو آپ کے روپے جو ہے وہ, اور یہ ڈالر جو ہے ہم دیتے ہیں, لیکن ہم صرف اکنامکلی اسپیکنگ جب ڈالر کی پیرٹی بڑھتی ہے تو اس کا امپیکٹ سب چیزوں پہ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری پوری کی پوری اکانومی جو ہے وہ امپورٹ ڈریون ہے, امپورٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہمارے آئلس باہر سے آتے ہیں, کھانے پینے کی آئل باہر سے آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے انفلیشن کے اوپر. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ڈیٹوریٹ ہو گئے 10 مہینوں کے اندر, یہ آئندہ 2-3 سالوں کی میں ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت بڑے چیلنج ہوگی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی, جس کی بھی گورنمنٹ آئے گی, یہ چیزیں اتنے آرام سے نہیں ہوں گے. اور اس ملک میں چونکہ ٹوٹلی ہماری اکانومی ان ریگولیٹڈ ہے, تو یہاں پہ اگر چیزیں بہتر بھی ہو جائے گی تو پرائسز اس حساب سے نیچے نہیں آتی. جب ایک مرتبہ کوئی اپنی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں وہ پھر اس پرائسز کو نیچے نہیں کرتے. تو یہ کہنا وہ ہوگا کہ ٹیمپرری, یہ ٹیمپرری نہیں ہے, کیونکہ آگے بھی جو ہم انٹرنیشنل فیکٹرز کو دیکھتے ہیں, یوکرین کا ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کے خدشات اب بھی موجود ہیں, بالکل آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. اب سوال یہ ہے, وقاص شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, کیا معاشی ابتر صورتحال کو بہانہ بنا کر الیکشن جو ہے اس کو ملتوی کرنا آیا, الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ معاشی صورتحال اگر اس حد تک ابتر ہوگی اور دن بدن خراب ہوتی جائے گی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن میں جو ہے وہ تاخیر ہوگی؟ وقاص شاہ صاحب.
صاحب جو لوگ اکانومی کا یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو تباہی ہے اس کے ذمہ دار ہیں تو وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے الیکشن پیچھے کرنا ہے یا الیکشن ہم نے ملتوی کرنے ہیں. یہ تو میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ وہ آ کر والنٹیرلی استعفیٰ دے دیں. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہا, نئی ٹیم آ جائے, نئے الیکشن ہو, اگر نئی حکومت آ جائے, اگر عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز کسی اور کو موقع دے. جو 10 مہینوں میں جو ملک کا حال ہوا ہے, ڈالر 173 روپے سے, چونکہ میں نے چیک کیا ہے ابھی 3 اپریل کو جب لاسٹ ایئر جب یہ نو کانفیڈنس موو ہو رہا تھا, پیش ہو رہا تھا, تو اس ٹائم پر 173 174 پر چل رہا تھا ڈالر. یہ جب 9 تاریخ کو یہ پیش ہوا اور پھر قومی اسمبلی میں یہ مسئلہ ہوا تو وہ اس ٹائم پہ تقریباً 183 184 تک یہ ڈالر چلا گیا تھا اس ٹائم پر. پھر ہم اسحاق ڈار صاحب کو جو کہ سپر مین تھے, مسلم لیگ نون کے اکنامک سپر مین, یا جس کو مسیحا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا, لوگ کہہ رہے کہ یہ ڈالر خوش ہیں. کہاں ہیں وہ صحافی حضرات جو کہتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو ڈالر بھاگ گیا, ڈالر ڈر گیا. تو میرے خیال میں ایسے جو بیانات تھے جو ان کے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو ایک بیانیہ بنایا گیا تھا, پیڑ بیانیہ تھا میرے خیال میں, کیونکہ حقیقت کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, تو اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا پاکستان کی اکانومی کو. اب بھی میرا نہیں خیال کہ اسحاق ڈار صاحب یا جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی 12 جماعتوں کا جو 12 جماعتوں کا جسے ہم اشعار کہہ سکتے ہیں یا ایک مربع کہہ سکتے ہیں, تو وہ پاکستان کو سٹیئر آؤٹ کریں گے, یا اس جو یہ جو اکنامک دلدل ہے پاکستان کی اس سے نیویگیٹ کریں گے, اس کے باہر نکال سکیں گے. میرا نہیں خیال. اب بھی وقت ہے ان جو ہماری حکومت ہے پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس کہ وہ الیکشن کال کرنے دے عوام کو فیصلہ کہ وہ جس سیاسی جماعت کو بھی منتخب کریں تو کر رہے. جتنا آپ الیکشن روکیں گے, ڈیلے کریں گے, تو میرے خیال میں آپ کی جو اکنامک وریز ہیں, جو اکنامک سچویشن ہے, یہ مزید خراب ہوتی جائے گی. اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. شمس محمد صاحب, کیا معاشی صورتحال کو جواز بنا کر الیکشن میں تاخیر کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ وقار شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات بڑے منفی مرتب ہوں گے پاکستان پر. آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا اس کو بہانہ بنا کر, جواز بنا کر الیکشن میں تاخیر کا فیصلہ ممکن ہے؟ سر بالکل ممکن ہے, اور اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں. آج تقریباً 12 بجے کے قریب پشاور پریس کلب میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب تشریف لائے تھے ایک فنکشن کے لیے. ان سے باقاعدہ یہ سوال پوچھا گیا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو خط لکھا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے ڈیٹ مقرر کریں صوبائی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد. انہوں نے جس طرح جواب دیا تو وہ میرے ساتھ موبائل میں ریکارڈڈ ہے, اور میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے التوا کرنے کا انتخابات میں. انہوں نے کہا کہ یہ صرف میرا کام نہیں ہے کہ میں ڈیٹ فکس کر دوں, یہ ملکی اداروں کا کام ہے. اس میں انٹیلیجنس ادارے بھی اپنا رپورٹ دیں گے, اس میں امن و امان کی صورتحال بھی دیکھیں گے, اور اس میں جو معاشی صورتحال ہے اور مہنگائی ہے اس کو بھی دیکھیں گے. انہوں نے کھل کے کہا کہ عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ انتخابات 1 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 3 مہینے بعد ہوتے ہیں, بلکہ ان کو اس کی فکر ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ 3 بہانے ہیں. یہ میں نے 2 دن پہلے بھی میرے خیال میں اسی پروگرام میں محمد صاحب میں چاہوں گا, شمس محمد صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ اپنی بات جو ہے وہ جاری رکھیں, لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں تو مبارک زیب صاحب کے ساتھ بھی آخری سوال ان سے پوچھیں گے اور آپ کا تجزیہ بھی لیں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر محمد صاحب آپ اپنی بات یہیں سے جاری رکھیے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. شمس محمد صاحب آپ بات کر رہے تھے گورنر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اور الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے. آپ اپنی گفتگو پلیز جاری رکھیے. کہ 3 بہانے ایسے ہیں کہ جس پہ انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک تو فائنانشل ایشوز ہے, جو معاشی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, فلانا ٹمکانا, ایمرجنسی لگا کے اس کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے مشترکہ مفادات کونسل کا جو فیصلہ ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہے وہ نئی مردم شماری پہ ہوں گے, وہ چونکہ مارچ میں شروع ہو رہا ہے لہٰذا اس کو بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو شاید اس کو بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک اور عرض کرتا ہوں کہ وقار شاہ صاحب بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات لازماً کرائے جائے, انتخابات کرائے جائے تاکہ نئے مینڈیٹ لیا جا سکے. اگر انتخابات کرائے بھی جاتے ہیں اور مثال کے طور پہ عمران خان کی پارٹی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں جیتتی ہے,
تو اس کی ضمانت کون دے گا کہ وہ جو ہے انتخابات کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اس حکومت پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، پنجاب میں جو نئے وزیر اعلیٰ ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، تو بعد میں تو یہی بہانہ بنائیں گے اور یہی طرح ایجیٹیشن جاری رہے گا، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ مبارک زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا معاشی صورتحال جو ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور بقول آپ کے حالات مزید خراب ہوں گے معاشی، اس کو جواز بنا کر الیکشن میں تاخیر کا اگر فیصلہ ہوتا ہے تو کیا وہ درست ہوگا، یا اس کے امکانات کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہیں؟ مبارک زیب صاحب۔ غریب، اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ اونرشپ کا مسئلہ ہے کہ دیکھو یہ جتنی بھی پارٹیز جو ہے نقطۂ ضرورت کے تحت یا کسی خاص انسینٹیوز یا کسی خاص مقصد کے لیے ان کو ایک اکٹھے پلیٹ فارم پہ لے کر ہے، لیکن تمام پارٹیز کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہے۔ پی ایم ایل این کی الگ ہے، پیپلز پارٹی کی الگ ہے، جے یو آئی جو کہ 3 بڑے پارٹیاں ہیں ان کی الگ الگ ہے، اور لیکن اس وقت چونکہ مقاصد ان کے ایک ہے تو اس لیے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم ہے اونرشپ کی، اکنامک گورننس بالکل نہیں ہو رہی ہے، اکنامک نہیں لے رہا۔ وہ کہتے ہیں کیا نا، الیکشن جانا ہے، کوئی پالیسیز نہیں ڈیوائز کر رہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے جتنی بھی لوگ ہیں فیڈرل میں آپ کے وہ جو بیٹھے ہیں، خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کی منسٹرز ہیں، وہ ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے اپنی منسٹریز پہ۔ وہ تو زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتے ہیں، باوی وہ کامرس منسٹر ہو یا ان کا ہیلتھ منسٹر ہو، کا جو منسٹر ہو یا منسٹر ہو، تو وہ تو ملک میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ تو ملک سے باہر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سب لوگ ہے، سوشل میڈیا بھری ہوئی ہے، سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے الیکشن کیوں نہ کرا۔ الیکشن جو ہے ایک الیکشن جب ٹائم آئے، الیکشن اس ٹائم پہ کرا دے کہ کوئی بھی پارٹی جیت کے آئے۔ تو یہ ایکسیپٹ کرنا نہ ایکسیپٹ کرنا یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اگر آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن کرائے گا، وہاں کوشچن تو اٹھے گا جب آپ 3 دن بعد لوکل باڈی کے الیکشن کراچی میں کرائیں گے اور اس کے 3 دن کے بعد دیں گے، تو پھر تو کوشچن اٹھیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات تو ہوگی۔ تو آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن کرا دو، کیوں نہیں ہو سکتے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے؟ تو آپ الیکشن اگر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں کراتے تو پھر تو یہی ہوگا، پھر وہ بات تو ہوگی، ابھی نہیں ہوگی، 10 سال بعد بھی ہوگی، 5 سال بعد بھی ہوگی اور 5 مہینے بعد بھی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اونرشپ کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی اکنامک پالیسیز کا اونرشپ نہیں لے رہا، اور یہ جو ابھی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ جتنے بھی پالیسیز تھی یہ ڈیلے ہو رہے تھے، اور اس وجہ سے ڈیلے ہو رہے تھے کہ اگر ہم یہ پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انفلیشن مزید بڑھے گی، ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی، اور وہ ایسی لہر ہوگی کہ وہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے کہ آلریڈی چھوٹا نان جو ہے وہ 30 روپے کا ہو گیا، یعنی 10 مہینوں میں 15 روپے کا اضافہ ہوا، اور جو 3.5 سال میں صرف 5 روپے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اتنا بڑا ڈفرنس ہے۔ ایک غریب آدمی جو کہ ایک نان کھاتا ہے، کی روٹی کھاتی ہے، وہ اور سالن کے گوشت کی جو قیمت دیکھ لو کہ پور کوالٹی کی جو گوشت ہے پر کے جی جو ہے 1000 روپیز کی ہو گئی ہے۔ میں چھوٹے گوشت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریڈ میٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کن کو بیوقوف بنائیں گے؟ جب مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں، ان کی آٹے کی قیمت پوچھو، ان کی دالوں کی قیمتیں پوچھو لو، آپ کی آنین یعنی پیاز کی قیمت ابھی تک جو ہے وہ 200 سے اوپر ہے، یعنی پر کے جی۔ تو ان سے تو یہ چیزیں مینج نہیں ہو رہی ہے کہ آپ پیاز کی قیمتیں نیچے۔ مبارک زیب صاحب، یقیناً بڑے اہم نقطے آپ نے اٹھائے اور بڑے اہم نقطوں پر آپ نے گفتگو کی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کے خدشات جو ہے وہ یقیناً آپ کی رائے سامنے آ گئی، آپ کی بہت شکریہ۔ وقاص شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ شمس محمد صاحب سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ نے سنا، دیکھا، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔